हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और होपफुली आज आप लेक्चर के लिए रेडी होंगे। तो बस अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो डियर मेंबर्स, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज़ का ही है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट भी है। और इसके अलावा आपको आज अच्छी गाइडलाइंस और टिप्स मिलेंगी कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। और वो है हमारा इनकम्प्लीट स्टोरी राइटिंग का और पिक्चर स्टोरी राइटिंग का टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल आईएसएसबी में जितने भी टेस्ट होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में जान सकें और फ्यूचर के बारे में कुछ वो प्रेडिक्ट कर सकें। और ये वो सब कुछ करते हैं आपकी वो तमाम 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ को गेज करके, चेक करके कि आप उनमें कितना पूरा उतरते हैं। इसी तरह जब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट की सीरीज़ आती है, जिस तरह मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है पीछे, जिसमें तमाम साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लिखे हुए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, उनका टाइम क्या है और कितनी उनकी लेंथ होनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो उस पिक्चर को आप काइंडली, फोटो को आप काइंडली ठीक तरह से देख लीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट स्टोरी क्या है। इनकम्प्लीट स्टोरी भी बेसिकली आपके जहन की दो चीज़ों को चेक करने के लिए होती है। एक शऊर होता है और एक लाशऊर होता है। यानी कि एक कॉन्शियस होता है आपका और एक सब कॉन्शियस होता है। ये जहन के दो मेन बड़े हिस्से होते हैं। जो कॉन्शियस होता है वो आपका यूं समझ लें कि जागता हुआ जहन है, और जो सब कॉन्शियस है वो आपका सोया हुआ जहन और दिमाग है, जिसमें बहुत सारा डाटा आपका स्टोर होता है। और वो अल्टीमेटली वो डाटा लाकर आपके कॉन्शियस में यानी कि शऊर में देता रहता है, और वो शऊर के ज़रिए आप उस डाटा को या जो भी वो मेमोरी है उसको आप अपने बाकी चीज़ों के ज़रिए इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जितने भी डिज़ाइन किए गए हैं वो इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि एक तो आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी क्वालिटीज़ देखी जाएं जो रिक्वायर्ड है आपके आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए। और सेकेंडली आपके जहन के इन्हीं दो मेन हिस्सों को चेक करने के लिए कि शऊर और लाशऊर। अब उनके पास आपकी ज़िंदगी का कोई रिकॉर्ड तो उस तरह से मौजूद नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी किस तरह बसर की है और आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। तो इन्हीं टेस्ट के ज़रिए साइकोलॉजिस्ट जज करता है कि आप की पर्सनैलिटी कैसी है और आप सोचते कैसा हैं, और मुस्तकबिल में आप कैसा कर सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, या फौज के लिए कितने कारामद साबित हो सकते हैं। तो उसमें से एक हिस्सा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी इनकम्प्लीट स्टोरी राइटिंग और पिक्चर स्टोरी राइटिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम्प्लीट स्टोरी राइटिंग की, कि इनकम्प्लीट स्टोरी राइटिंग क्या होती है और इसमें क्या देखा जाता है। इनकम्प्लीट स्टोरी राइटिंग में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या हाफ सेंटेंस दिया जाएगा जो कि किसी भी चीज़ का शुरू होगा, और आपको आगे 8 से 9 लाइनों में तकरीबन एक उसी के ऊपर या उससे रिलेटेड कहानी लिखनी होगी, और उस कहानी को उसी टाइम के अंदर ख़त्म करना होगा। अब आपको ये मालूम ही होगा कि कोई भी कहानी लिखने के लिए, कोई भी चीज़ तख्लीक करने के लिए आपके जहन को सोचना पड़ता है, और आपके जहन को वो चीज़ तख्लीक करनी पड़ती है, वो चीज़ जो है पेपर के ऊपर प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अब किसी भी चीज़ को सोचने के लिए आप उसी चीज़ को सोच सकते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपके जहन में इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है, तो आप उसके बारे में ना ही सोच सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जहन के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक शऊर होता है, एक लाशऊर होता है, यानी कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। तो आपके सब कॉन्शियस में बेतहाशा आपका डाटा पड़ा होता है। तो यानी कि आपकी सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ी होती है, जिसको आपका दिमाग एक सीक्वेंस में लाके आपके शऊर में पहुंचाता है, और फिर आपके हाथ के ज़रिए, जहन की कमांड के ज़रिए वो आप उसको पेपर के ऊपर लिखते हैं। तो ये वो तरीका होता है कि जिसे साइकोलॉजिस्ट आपके शऊर और लाशऊर को जज करता है। अब अगर आपके लाशऊर में ऐसी वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो तमाम नेगेटिव है, जो गलत है, जो ख़राब है, तो आप उसको जब कन्वर्ट करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे अपने शऊर में लाके, तो आपका जहन एक हद तक आपका साथ देगा, उसके बाद आपका साथ देना छोड़ जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग जो लोगों से गाइडेंस लेते हैं और वो उनको बताते हैं कि हर चीज़ को बस पॉजिटिव 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 करते जाओ। अब जो चीज़ नेगेटिव है उसने नेगेटिव ही रहना है, और जो चीज़ पॉजिटिव है उसने पॉजिटिव ही रहना है। जिस तरह सब कॉन्शियस और कॉन्शियस मैं आपको बार बार जिक्र करके बता रहा हूँ, जहन के दो बड़े हिस्से हैं, इसी तरह आपके जहन की दो साइड्स भी हैं। एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, और दोनों साइड्स का होना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाकर लिखते जाएं और स्टोरी में डालते जाएं, सेंटेंसेस में डालते जाएं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, जब आप ये चीज़ करेंगे तो उसको चेक करने वाला फ़ौरन समझ आएगा, साइकोलॉजिस्ट को समझ आ जाएगी कि ये ज़बरदस्ती अपने जहन को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, ये ज़बरदस्ती अपने सोचों को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है,
اور مجھے اپنی وہ پرسنالٹی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کینڈیڈیٹ جو کہ یہ اصل میں نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جب آپ چیز لکھ کر آ جاتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں آپ نے بڑا اچھا ٹیسٹ کر لیا، بڑا اچھا آپ نے جا کر جو ہے وہاں پر لکھ لیا، اور ہر چیز آپ نے پازیٹیو لکھی، ہر چیز آپ نے بڑی جوش میں لکھی، ہر چیز آپ نے بڑی اچھی لکھی. پھر بعد میں جب سلیکٹ نہ ہو تو پھر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ میں کیوں سلیکٹ نہیں ہوا. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو اصل میں اس کے مطابق ڈھالنا ہے کہ آپ کا ذہن اچھی بات لے کر آئے اور نیچرل چیز لے کر آئے، اوریجنل چیز لے کر آئے جو کہ آپ کے ذہن میں آلریڈی موجود ہے. وہ آپ کے ذہن میں لے کر آئے گا چیز، تو ہی آپ بہتر طریقے سے وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انکمپلیٹ سٹوری یا پکچر سٹوری کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے. چاہے انکمپلیٹ سٹوری ہو یا چاہے پکچر سٹوری ہو، اس کو ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم کریں اپنے ذہن میں. ہر کہانی کا، ہر سٹوری کا ایک شروع کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا اینڈ ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک مووی کوئی دیکھ لیں، ایک نارمل مووی، کہ اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو ایک نارمل چیز آتی ہے، اس کے آپ مڈ میں دیکھیں یا درمیان میں اس کو دیکھیں تو مشکلات آتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس مشکلات کو کسی طریقے سے حل کیا جاتا ہے، اور وہ جب حل ہو جائے تو آخر میں ایک اچھا نتیجہ یا اچھا رزلٹ اس کا آتا ہے. اسی طرح آپ نے جو بھی کہانی لکھنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں ان 8-9 جملوں میں جس میں یہ تینوں حصے موجود ہوں. آپ نے جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہوں گی بچپن میں یا ابھی بھی، تو وہ بھی کچھ اسی طرح ہوں گی کہ ایک اس کا سٹارٹ ہے، ایک اس کے درمیان کی چیز ہے، اور ایک اس کے آخر کی چیز ہے. اب اس کو لکھنا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ صاف ہو. آپ کو یہ چیز ذہن میں ہو کہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ 8-9 یا میکسیمم 10 لائنوں میں ختم ہونی ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 4 سے 5 منٹ کا وقت ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اگر بہت اچھی بھی نہیں ہے تو کم از کم اتنی صاف ہو کہ وہ آرام سے پڑھی جا سکے. اور یہ سٹوریز آپ نے جو کہ انگلش میں لکھنی ہے تو انگلش میں لکھنے کی آپ کی پریکٹس ہو، آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں اور آپ کی ٹینسز کی غلطیاں نہ ہوں، اور آپ ایک فلو میں لکھ سکیں. اور یہ آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ سٹوری رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے. نیکسٹ پارٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹوری رائٹنگ کی پریکٹس کیسے کرنی ہے. چلیے اب مین کرکس کی طرف آتے ہیں کہ سٹوری رائٹنگ میں آپ نے کیسے لکھنا ہے، اپنے ذہن کی سوچوں کو کیسے کاغذ کے اوپر آپ نے اتارنا ہے تاکہ وہ سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے ایک بہتر، اوریجنل اور قدرتی سٹوری لگے. مثال کے طور پر اگر کوئی سٹوری آ جاتی ہے کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ آپ سے ایک مشکل سچویشن پوچھ رہا ہے، ایک ایسی سچویشن پوچھ رہا ہے کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بنتی ہی نیگیٹو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بنتی ہی ایسے ہے کہ اس کو میں پازیٹیو نہیں بنا سکتا، تو آپ نے اس کو ہرگز بھی پازیٹیو یا زبردستی جو ہے وہ اچھائی کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرنی. اس کو ایک فلو میں لے جا کر اور پھر اس کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. مثال کے طور پر ایک پکچر سٹوری آ جاتی ہے جس میں دو لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ ان کو ہمیشہ بہن بھائی بنائیں یا ماں بیٹا بنائیں. آپ ان کو میاں بیوی بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر آپ ان کو دوست بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی اتنی برائی نہیں ہے اس میں. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو عمر ہے اس میں کچھ چیزوں کا ہونا بڑا قدرتی عمل ہے. آپ میں سے تقریباً 99% لوگ ایسے ہوں گے جو غیر شادی شدہ ہوں گے. تو غیر شادی شدہ اس عمر کے جوان لوگوں کے ذہن میں کیا خیالات اور سوچیں آتی ہیں وہ ایک قدرتی چیز ہے، لیکن وہ کس حد تک اس کے ذہن پر حاوی ہے فرق اس سے پڑتا ہے. ہر کسی کے ذہن میں حرام مغز موجود ہے، ہر کسی کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس موجود ہیں، لیکن اس کے ذہن کا پازیٹیو حصہ اس کے اوپر کس طرح ان کو قابو کرتا ہے یہ ایک ٹرکی چیز ہے. یہ سمجھانے کی چیز ہوتی ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے. اور جو لوگ اس چیز کو صحیح ایکسپریس کر پاتے ہیں انہی کے لیے وہ پکچر سٹوری ٹھیک ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک مثال تھی کہ دو لڑکا اور لڑکی آپس میں ہاتھ پکڑ کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو میاں بیوی بھی تصور کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ دو لوگ جو ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے اور یہ آپس میں اپنے فیوچر کا پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے کہاں پر رہنا ہے، ہمارے کتنے بچے ہونے چاہیے، اور ہمیں زندگی میں کیا کیا محنت کرنی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ ہماری شادی جو ہوئی ہے ہم دونوں ہی متوسط یعنی کہ مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آگے اگر ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر سوچنا ہے تو ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا پڑے گا، کن سکولز میں داخل کرانا پڑے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی، ہم نے اکانومی کو کس طرح پلان کرنا ہے، ہم نے بجٹ کو کس طرح پلان کرنا ہے، ہم نے ان کی ایجوکیشن کس طرح پلان کرنی ہے. بہت ساری چیزیں پازیٹیو آپ اس میں لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ماں بیٹا اور بہن بھائی ہی بنانا ہے اور کریکٹر کے اوپر بات لے کر جانی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر سٹوری میں
یا انکمپلیٹ سینٹینسز میں یا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں زبردستی چیزوں کو پازیٹیو نہیں کرنا، اور سیکنڈلی زبردستی آرمی، ایئر فورس، نیوی یا اسلام یا ملک یا باقی چیزوں کو زبردستی ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ایک تصویر آ جاتی ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ سیڑھی لگا کر کسی گھر میں جانے کی کوشش کر رہا ہے رات کے اندھیرے میں، اور اس کی کھڑکی کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے ہر وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہے یہ چور ہے یا یہ کوئی کمانڈو ہے یا یہ جو ہے وہ ایسا کوئی شخص ہے جو نقصان پہنچانے کی نیت سے وہاں پر جا رہا ہے، یا ایسا کوئی شخص ہے جو جا کر ایسا کوئی کام کرے گا کہ وہ ہیرو بن کے باہر آ جائے گا۔ آپ اس کا کوئی بھی نارمل سا چیز لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اندر آگ لگی ہوئی تھی، یہ فائر ٹینڈر کا کوئی فائر بریگیڈ کا کوئی شخص ہے، اہلکار ہے، جس کو وقت پر اطلاع ملی تو اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور وہ وہاں سے لوگوں کو نکال کر لے آیا، اور اس کے ادارے میں اس کی بہت تعریف ہوئی۔ ہر کہانی میں آپ نے کوئی اچیومنٹ دکھانی ہے جس میں کچھ حاصل ہو کہانی میں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی ڈیلی لائف سے ہو۔ اگر آپ ایسی چیزیں لکھیں گے جو آپ کی ڈیلی لائف سے تعلق نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب ہے آپ وہ چیزیں بنانے کی اور تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف سائیکالوجسٹ کو امپریس کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ ہر تصویر میں آرمی اور کمانڈو بننے کی کوشش کریں گے، آپ ہر تصویر میں کی سٹوری میں یا انکمپلیٹ سٹوری میں اگر آپ سپر مین بننے کی کوشش کریں گے، بیٹ مین بننے کی کوشش کریں گے کہ آئرن مین میں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی چیز۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں عام حالات میں جو آپ اچھے کام کر سکتے ہیں اس کو کہانیوں میں تبدیل کریں، وہی آپ کی پرسنالٹی کے اوپر سوٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی تعلیم سے ریلیٹڈ وہ چیز ہو سکتی ہے، روزمرہ کام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ایمانداری سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ اپنی ڈیلی لائف سے چیزوں کو نکال کر کہانی میں لکھیں، نہ یہ کہ آپ اتنی بڑی چیز وہاں پر لکھ آئیں جس کو آپ جسٹیفائی ہی نہ کر سکیں، جو آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہ سکیں کہ بس سر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے لکھ دیا، تو پڑھنے والا فوراً سمجھ آئے گا کہ اس کو مس گائیڈ کسی نے کیا ہے، اسی وجہ سے آ کر ایسے لکھ رہا ہے۔ کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے؟ اصل میں کوئی کہانی اور سٹوری اس لیے نہیں آپ سے وہاں پر پوچھی جائے گی کہ وہ آپ کی کہانی میں انگلش کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کہانی لکھنے کی صلاحیت کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ صرف اس لیے آپ سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ ہر ٹیسٹ آپ کی شخصیت کو جانچنے کا طریقہ ہے۔ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ کی شخصیت سے اس کا تعلق ہے، آپ کے ذہنی حالت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے کسی بھی کہانی میں اتنی خطرناک چیزیں نہیں لکھنی جس سے ان کو یہ شک ہو کہ اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی اتنا بڑا ڈر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ فوج میں یا کسی بھی جگہ کے لیے فٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزوں میں آپ کا واٹر فوبیا چیک کیا جاتا ہے، آپ کا ہائٹ فوبیا چیک کیا جاتا ہے، آپ کا اینگزائٹی لیول یعنی کہ اسٹریس لیول چیک کیا جاتا ہے، اور آپ کے ڈفرینٹ قسم کے فیئرس چیک کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر آپ کے کسی چیز میں شو ہو جائیں تو پھر آپ کا سلیکٹ ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ خوشگوار چیزیں لکھنی ہیں۔ پازیٹیو اور خوشگوار میں فرق ہوتا ہے، جو چیز نیگیٹو ہے اس کو نیگیٹو ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی ایکسٹریم پہ نیگیٹو پہ نہ لے جائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کا جو ذہن کا نیگیٹو حصہ ہے وہ آپ کے ذہن کے پازیٹیو حصے پر حاوی ہے، جو کہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پکچر سٹوری یا انکمپلیٹ سٹوری کو پریکٹس کس طرح کرنا ہے اپنے پاس۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی چیز پریکٹس کرنی ہے، آپ نے جو بھی چیز لکھنی ہے، کوشش کریں کہ اس کو بلینک پیج کے اوپر لکھیں، بالکل سفید کاغذ جو پرنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں نہ یوز کریں، کیونکہ آپ کو ایس ایس بی میں جو پیپر دیا جاتا ہے وہ موسٹلی بلینک ہوتا ہے، بالکل اس پر لائنز بھی نہیں لگی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کا سیدھا لائن میں لکھنے کا ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ کو پھر وہاں پر لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ایک تو آپ بلینک پیجز کا بنڈل لے لیں یا پورا رم لے لیں، اور اس کے اوپر اپنے ساتھ تمام سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کی پریکٹس کیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب انکمپلیٹ سٹوری کے کچھ سینٹینسز ایسے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دماغ کو چیلنج کریں گے، مشکل سچویشنز، وہ 10-12 کم از کم آپ ایک سائڈ پر لکھ لیں، اور روز دو تین کہانیاں اس کے اوپر بنایا کریں۔ اسی طرح 4-5 پکچرز آپ انٹرنیٹ سے لے لیں، یا کوئی بھی آپ کو ایس ایس بی ریلیٹڈ مل جائیں گے انٹرنیٹ سے، وہ لے کے اپنے سامنے رکھ کے 3-4 روز سٹوریز اس کے اوپر لکھیں۔ اب سٹوری لکھنے کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو اس حساب سے پروگرام کر لینا ہے، ذہن میں ڈال لینا ہے کہ آپ نے اس کے کم از کم 3 حصے بنانے ہیں، سٹارٹ، مڈ اور اینڈ۔ سٹارٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ سچویشن کیا تھی اور حالات کیا ہیں، مڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ مشکل کیا پڑی، ٹھیک ہے،
اور مڈ کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس مشکل کو آپ نے حل کیسے کیا، اور اس حل کرنے میں ہی آپ کی اصل سٹوری کا کرکس ہے کہ آپ نے ایفرٹ کتنی کی، آپ نے پلان کیا کیا اس کے بارے میں، اس مشکل کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں آپ نے اس کے محنت کتنی کی، کوشش کتنی کی، اور پھر آپ نے آخر میں اس کا نتیجہ بھی بتانا ہے، اور وہ آپ نے کامیابی کی صورت میں بتانا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اسی طرح ایک کہانی مکمل تخلیق ہو جائے گی اور ایک سٹوری کمپلیٹ ہو جائے گی، چاہے پکچر سٹوری ہو چاہے انکمپلیٹ سٹوری ہو۔ دونوں کا فارمولا آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے، لیکن کوئی رٹے نہیں لگا کے جانے کسی بھی کہانی کے، کیونکہ آپ اگر فار ایگزامپل ایک نارمل بیک گراؤنڈ سے جا رہے ہیں اور آپ کہانی بہت ہی ایسی لکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور پرسنالٹی کو سوٹ ہی نہیں کرتی، پرسنالٹی کو، تو وہ چیز جب آپس میں میچ نہیں کرے گی تو پھر آپ فوراً وہاں پر مشکل میں پڑ جائیں گے، پکڑے جائیں گے کہ یہ تو چیز ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ کوشش کریں اپنے حالات کے مطابق نارمل کہانی لکھیں۔ میں آپ سے ایک انکمپلیٹ سٹوری یہاں پر شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، وہ ایک نارمل سٹوری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق آپ کوشش کریں کہانیاں لکھیں، وہ صرف آپ کو ایگزامپل کے لیے دی گئی ہے، ایگزیکٹ سیم وہ کہانیاں نہیں لکھنی، وہ آپ کو ایگزامپل کے لیے میں ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں جس میں نے ایک انکمپلیٹ سٹوری لکھی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں اور اس سے کوشش کریں گائیڈنس لیں کہ کیسے آپ اس سے وہ سٹوری سے مزید آپ گائیڈنس لے کر لکھ سکتے ہیں۔